बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे पहले की तरह मेरी गुजारिश है कि आप इसको लाइक कर दें ताकि आपका और मेरे आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनसे रब्ता हो सके और आप मेरे साथ इन टच रह सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने से वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे कि टाइम है क्या, टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ना मैनेज करने का नुकसान क्या है, मैनेज करने का फ़ायदा क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या कौन कौन से ऐसे हवाले हैं जिससे हम टाइम मैनेज करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। पहले की तरह इसकी मैं एक्स्ट्रा ब्रीफ समरी आपके सामने पेश करूँगा क्योंकि ये मेरी मेगा प्रेजेंटेशन सीरीज़ चल रही है। उसके बाद इसकी स्लाइडें गुजारूँगा, जो जो चीज़ें आपके काम की होंगी उसके साथ साथ मैं वजाहत करता चलूँगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी असल प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले जो लफ्ज़ है जिसकी हम बात करते हैं वो है टाइम, जिसको हम वक्त कहते हैं। तो टाइम के बारे में एक दो बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा वक्त क्या चीज़ है और वक्त कैसे एक अनमोल तोहफ़ा है। वक्त खुद ही ज़िंदगी है, वक्त का नाम ज़िंदगी है। तो टाइम के बारे में लिटरेचर में जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो है टाइम इज़ ए प्राइसलेस, प्रीशियस, पेरिशेबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ लाइफ। इट नीदर बी क्रिएटेड यानी स्टोर्ड, नॉर रिकवर्ड, गॉन फॉर गॉन। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, एक दफ़ा वक्त गुज़र गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वही जो वक्त है, इसकी कदर करें। अगर आप अपनी लाइफ की कदर करना चाह रहे हैं तो टाइम की कदर करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेंगे। टाइम के बारे में स्टार्ट में एक कोटेशन आएगी कि वक्त जो है वो दौड़ रहा है, टाइम फ्लाइज, वक्त उड़ता जा रहा है। ये इसकी बड़ी बुरी बात है, लेकिन इसकी अच्छी बात भी है कि यू आर द पायलट, कि वो जो जहाज़ उड़ रहा है पायलट आप उसके पायलट आप हैं। यानी ये आपके कमांडर कंट्रोल में है कि आपने उसको कैसे उड़ाना है। इसका मतलब ये है कि टाइम का परिंदा आपके हाथ में है, आप उसको गाइड करें कि किस तरीके से उसने उड़ना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना। इसी को हम आगे जाके टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। इसी से आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अक्सर हम बात करते हैं कि ये 24/7/365, इसका मतलब है हर बंदे के पास 24 घंटे दिन में, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन होते हैं। फिर क्या वजह है कि सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं, बाकी 90% जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है जिसको मैं कहता हूँ 5 P's प्रिंसिपल। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कि अगर आपकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए, यानी टाइम जो है उसको आप प्लान कर लें कि आपने अपना दिन कैसे गुजारना है, उसके बाद हफ्ता कैसे गुजारना है, महीना कैसे गुजारना है, साल कैसे गुजारना है, तो मुमकिन ही नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस पूर हो, यानी आपकी लाइफ जो है वो निज़ामत से गुजरे बल्कि कामयाब और कामरान ना हो। इस तरीके से वक्त की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है जिसका मैं जिक्र यहाँ मुनासिब समझता हूँ, अक्सर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ये भी करता हूँ। वो है कि यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, यानी वो कैंसल्ड चेक है, गुजरा हुआ वक्त जो है जिसको हम माजी कहते हैं। उर्दू में कहते हैं माजी निज़ामत के सिवा कुछ भी नहीं। आगे एक मैं गज़ल आपके साथ शेयर करूँगा। और टुमारो जो है यानी सुबह जो आने वाली है उसका हम कहते हैं टुमारो इज़ मिस्ट्री, यानी प्रॉमिसिंग नोट है, एक वादा है, वफा हो या ना हो। तो उसको हम कहते हैं आपका जो मुस्तकबिल है वो ख्वाहिशात के सिवा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद है टुडे इज़ ए गिफ्ट, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, इसी वजह से इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो ये आपका असल चेक है जो आपने कैश करना है। तो यहाँ से हम नतीजा निकालते हैं कि यानी हाल जो है आपका जो टुडे है वही आपकी असल ज़िंदगी है। यानी आपने मौजूदा लम्हा में रहना है, फिर आपकी ज़िंदगी है। अगर आप मौजूदा लम्हा में नहीं रह सकते तो फिर आपकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। आम बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने आप को इब्नुल वक्त कहते हैं, यानी लम्हा मौजूद का बेटा। तो ये जो मैंने अभी बात की थी कि वक्त जो है वो कीमती है या नहीं है या किस कदर कीमती है, उसकी वजाहत मैंने आपसे की थी, वादा किया था। अब उसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो डॉक्टर साहब हैं
ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کی اپنی غزل ہے، یہ جب بھی میں نے آپ کے سامنے کوٹیشن بیان کی ہے اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتی ہے۔ وہ یہ اس طریقہ سے ہے، کچھ اس کا ایک پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہی ایک لمحہ جس میں میں اور آپ ساتھ رہتے ہیں، یہی ایک لمحہ مکمل زندگی ہے، جو اس سے پہلے تھا ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں، جو اس سے آگے ہے وہ خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں، اسی لمحے میں ہے امکان کوئی کام کرنے کا، اسی لمحے میں ہے پیغام جینے مرنے کا۔ تو یہ اس کوٹیشن کی بڑی خوبصورت جو ہے وضاحت ہے۔ اس کے بعد وقت کے پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت غزل اور ہے، اس کا میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا، وقت کی بات ہے، یعنی بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک گانا بڑا خوبصورت، وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، یعنی ماضی اور مستقبل اور حال، اور وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پہ راج۔ اس کی تفصیل جو ہے، چونکہ یہ پریزنٹیشن میں وقت کی قلت ہے، ورنہ تینوں کی میں پریزنٹیشن میں تفصیل بیان کرتا، تو اس میں میں نے جو وضاحت کر دی ہے کہ وقت جب گزر جاتا ہے آپ اس سے گلہ نہیں کر سکتے، وقت ہی سب کچھ ہے۔ اور کون سا وقت؟ وہ آپ کا جو موجودہ وقت ہے، جس کو لمحہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو وقت کی قدر کر پاتے ہیں، وقت کو مینج کر لیتے ہیں، وہ 10% لوگ ہیں، 90% کو ایسا نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ان کو پرابلم بنتا ہے۔ وقت کی قدر کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت واقعہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا ہے، اور وہ عمر خیام اور البرونی دونوں بہت بڑے سائنسدان تھے، ان کے بارے میں ہے کہ عمر خیام اور البرونی دو بڑے گہرے دوست تھے۔ تو ان میں سے البرونی ایک بندہ جو ہے وہ جب فوت ہو رہا تھا، دوسرا اس کی جو ہے تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ یار تم نے وہ مجھے جیومیٹری کا مسئلہ سمجھایا تھا، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، تو کیا وہ مسئلہ اب مجھے سمجھا سکتے ہو؟ وہ اس کو کہتا ہے یار خدا کا خوف کرو، تم مرنے کے قریب ہو، اب مسئلے کو سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں مسئلہ سمجھنے کے بغیر ہی مر جاؤں، یا مسئلہ سمجھ کے مروں؟ تو وہ کہے گا میں ضروری یہ چاہوں گا کہ مسئلہ سمجھ کے مرو۔ تو کہتا ہے پھر مجھے سمجھاؤ۔ تو پھر وہ زمین پہ مسئلہ سمجھانا شروع کرتا ہے۔ جب اس کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے اس کو کہتا ہے بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے، ساتھ ہی وہ مر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ وقت کی قدر کا بیانیہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک پروفیسر صاحب کی ایک کہانی ہے، چونکہ میرے لیکچر اس لیے پاپولر ہیں کہ ان میں حکایات اور سٹوریز کا حصہ بناتا ہوں، تو اس میں وہ کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ آگے تفصیل آئے گی، اس میں سلائڈوں میں میں بات کروں گا جب وہ گزاروں گا۔ وہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ آپ ایک جار لے کے آتے ہیں، خالی جار جو ہے، اس کا نام ہی ایمپٹی جار ہے۔ تو وہ اس میں پہلے جو ہے پتھر ڈالتے ہیں بڑے بڑے، اس کے بعد وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ یہ جار بھر گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بھر گیا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ کنکریاں لے کے آتا ہے، گریول جو ہیں وہ ڈالتا ہے، تو جہاں جہاں خالی جگہ وہ کنکریاں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے، پھر وہ شاگرد پریشان ہوتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، سینڈ لے کے آتا ہے، ریت، وہ اس میں ڈالتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، ریت بھی اس میں جو ہے کھپ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پوچھتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شور نہیں ہے کہ وہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ اس کے بعد اس میں پانی ڈالتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، پانی بھی اس میں ڈل جاتا ہے۔ تو آخر پہ پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈیمانسٹریشن کی ہے، یہ میں نے اسی لیے ڈیمانسٹریشن کی ہے کہ میں آپ کو وقت کی قدر بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں جو ایکچولی جو ایمپٹی جار جو تھا وہ آپ کی زندگی ہے، یعنی وہ وقت ہے جس کو آپ خالی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے راکس ڈالی ہیں، پہلے گریول ڈالی ہیں، سینڈ ڈالی ہیں، واٹر ڈالا ہے، یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں، پرائرٹی لسٹ ہے ان کاموں کی جو ترتیب وار آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ جار جو ہے وہ بھر جائے گا، اگر ان کی ترتیب بدل دیں گے تو وہ جار آپ کا جو ہے وہ خالی رہے گا۔ یعنی پرائرٹی فکسیشن جو ہے یہ آپ کا مینجمنٹ میں آتا ہے، تو یہ آپ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جار اگر مکمل بھرا ہے تو یہ کیا چیز ہے، اور نہیں بھرا تو وہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ آپ کی ہے پرفارمنس اور ایفیشنسی، یعنی آپ کا ٹائم مینج کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے۔ اس کے بعد پھر آگے جب ہم آتے ہیں تو وقت جو ہے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو ہماری ڈائریاں، کیلنڈر اور کلاکس بتاتے ہیں۔ تو وہ اس پہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ جو بتاتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کلاک والا، ڈائریوں والا یا کیلنڈروں والا نہیں ہے، بلکہ ٹائم وہ چیز ہے جو ہم کمپس سے میجر کرتے ہیں، اور کمپس دو کام کرتی ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے
اس کی انٹینسٹی بتاتی ہے، دوسرا وہ ڈائریکشن بتاتی ہے۔ تو اس سے ہم گیس کرتے ہیں کہ کمپس کیا کرتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آرڈرنیس ہے یا ڈس آرڈرنیس ہے۔ اس کو فزکس کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کے انٹروپی ہے۔ اور انٹروپی کے بارے میں ہمارا بڑا مشہور فیمس لا ہے، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس، جو ہمیں بتاتا ہے کہ انٹروپی از آلویز انکریزنگ۔ اس کے بعد ایک سلائیڈ آئے گی جس میں آپ کا ٹائم مینیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وقت آپ صحیح گزار رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں، جس میں آپ کے سالانہ تنخواہ جو ہے اس کے حساب سے آپ کی ماہانہ کمائی، پھر ہفتہ وار کمائی، پھر روزانہ کمائی، وہ اس کا استعمال پراپر یا نہ استعمال پراپر، نفع نقصان، ٹائم مینیج ہوا ہے، مس مینیج ہوا ہے، وہ آئے گا کہ آپ کتنا وقت جو ہے پراپر استعمال کر پا رہے ہیں، کتنا نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک سلائیڈ آئے گی جس میں بیان کروں گا کہ اگر آپ نے وقت کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، اگر پھر میں سلائیڈیں آپ کے سامنے گزاروں گا، وہاں اگر کوئی ضرورت پڑی کسی چیز کی اس پہ بات کریں گے، اور اینڈ پہ میں جا کے آپ کو بتاؤں گا ٹائم مینجمنٹ لفظ جو ہے اس میں بہت کچھ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت کی قدر کیسے ہم پتہ کریں۔ یہ بڑا خوبصورت ایک ویڈیو بھی اس کی اویلیبل ہے لٹریچر میں، اور لٹریچر کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ وقت ایک بڑا انمول تحفہ ہے۔ اس کی اگر آپ نے قدر پوچھنی ہے، اگر آپ نے سال کی قدر پوچھنی ہے تو آپ اس طالب علم کے پاس جائیں جس نے سال بار محنت کی اور فیل ہو گیا۔ اگر آپ نے ایک ماہ کی قدر پوچھنی ہے تو آپ اس ماں کے پاس جائیں جس کا ایک بچہ جو ہے ایک ماہ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اگر آپ نے ہفتے کی قدر پوچھنی ہے تو آپ ہفتہ روزہ اخبار کے ایڈیٹر کے پاس جائیں جس کا اخبار اس ہفتے میں نہیں چلا، اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے دن کی قدر پوچھنی ہے تو آپ ایک دیہڑی دار مزدور کے پاس جائیں جس کی دیہڑی نہیں لگی، اس کے بچے جو ہیں آج بھوکے سو جائیں گے۔ اگر آپ نے گھنٹے کی قدر پوچھنی ہے تو آپ اس عاشق کے پاس جائیں جو اپنی محبوبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے اور وہ نہیں آ رہی۔ اگر آپ نے ایک منٹ کی قدر پوچھنی ہے تو آپ اس مسافر سے پوچھیں جس کی گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک سیکنڈ کی قدر پوچھنی ہے تو اس ڈرائیور سے پوچھیں جو ایک سیکنڈ پہلے حادثہ سے بال بچ گیا ہے۔ اگر آپ نے ایک ملی سیکنڈ کی قدر پوچھنی ہے تو آپ نے اس کھلاڑی سے پوچھیں جس نے سونے کی بجائے 2 طلائی کا تمغہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں میں نے کی ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لمحہ سے لے کر سال جو ہے یہ آپ کی زندگی ہے اور یہ کتنی قیمتی ہے۔ تو یہی اصل مقصد ہے آج والی پریزنٹیشن کا، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے جار کی بات کی تھی، یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں، اسٹیفن کووے کی کتاب ہے، فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اسی طریقے سے ایک مینجمنٹ کی کتاب ہے، ایٹ دا فراگ فرسٹ۔ یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے۔ تو پھر 2-4 ٹیکنیک ہیں کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں۔ اس میں سب سے اہم ٹیکنیک ہے جس کو میں کہتا ہوں رافٹ ٹیکنیک، RAFT۔ اس سے مراد ہے کہ آپ ریفر بیک کر دیں وہ کام جو آپ کے کرنے کا نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو دے دیں، یعنی جو آپ نے کمیٹیاں بنائی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ایکشن، جس پہ آپ نے ایکشن لینا ہے، یعنی ان پہ بھی ایکشن لیں، آپ نے جو ایکشن لینا ہے وہ بھی لیں، ان سے ان کی پرفارمنس بھی چیک کرتے رہیں، کارروائی بھی ان کے دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد فائلیٹ، ایسی چیزیں جو آپ کے لیے غیر ضروری ہیں ان کو کہ اس کو فائل کر دیں۔ اس کے بعد T ہے کہ تھرو اٹ، ایسی چیزیں جو آپ کے فائل کرنے کے لیے نہیں ہیں اس کو ردے کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ دوسری ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں 4D ٹیکنیک۔ تو یہ 4 Ds ہیں، وہ پہلا ہے ڈو، جو کام کرنے والے کریں، دوسرا ہے ڈیلیگیٹ، جو بانٹنے والے ہیں بانٹ دیں، تیسرا ہے ڈیلے، جو ڈیلے کیے جا سکتے ہیں ان کو ڈیلے کر دیں، اور چوتھا ہے ڈیلیٹ، جن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈاٹا کو ڈیلیٹ کر دیں، ضائع کر دیں تاکہ آپ کے لیے وہ ٹینشن کا باعث نہ بنے۔ اور اس لیے یہ ابھی جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، تیسری ٹیکنیک ہے جس کو میں ویٹ ٹیکنیک کہتا ہوں، WAD، ویٹ۔ اس کا W ہے رائٹ اٹ ڈاؤن، جو آپ نے کرنا ہے اس کا ایک ٹیبل بنا لیں، ڈائری بنا لیں، اس کا پرائورٹیز فکس کر دیں۔ A ہے ایڈ اٹ اپ، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ اپ کر رہے، پلس مائنس کرتے رہیں۔ اور D ہے ڈیسائیڈ کریں کون سا کام کرنا ہے پہلے، کون سا نہیں کرنا۔ E ہے ایگزیکیوٹ کریں، آپ نے جو پلان بنایا ہے اس کو۔ اس کے بعد اس تینوں کی ٹیکنیک میں جو چیز اہم سب سے ہے کہ آپ اپنے گول جو ہیں ان کو سمارٹ رکھیں، اور سمارٹ اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آپ کے گول جو ہیں وہ اسپیسیفک ہوں، میجریبل ہوں، اچیویبل ہوں، ریئلسٹک ہوں، اور ٹائم باؤنڈیڈ ہوں، یعنی اینڈ لمٹ آپ کے پاس ہو، اور کوشش کریں اینڈ لمٹ سے پہلے ہی جو ہے یہ
آپ اپنا کام مکمل کر لیں. اس طریقے سے آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی. اسی طریقے سے آپ کا ٹائم جو مینیج ہو جائے گا. اس میں ایک 20-80 رول ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کو کسی اور شکل میں بیان کروں گا. 20-80 رول آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگر آپ ایسے لگا پائے ہیں تو آپ نے ٹائم مینیج کر لیا ہے. اگر نہیں لگا پائے تو ٹائم آپ نے مینیج نہیں کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا سوٹ انالیسس، اور سوٹ انالیسس میں ایس اور ڈبلیو بڑے اہم ہیں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، 80% آپ نے توجہ دینی ہے آپ کی جو اسٹرینگتھ ہے ان کو بڑھانے پہ، اور 20% آپ نے توجہ دینی ہے جو آپ کی ویکنیس یا کمزوریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے پہ. اس طریقے سے آپ کا 100% آپ ہو جائیں گے. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی پرفارمنس جو ہے نیئر اباؤٹ 100% ہو جائے گی. اس طریقے سے ٹائم مینیج ہو جائے گا. تو ٹائم مینجمنٹ جیسے میں نے کہا تھا، لفظ جو ہے اس کے اندر ہی بڑا کچھ ہے. تو اب وہ جو ٹائم مینجمنٹ کا لفظ ہے اس سے میں بتاتا ہوں. یہ سارا کچھ میں نے کہا ہے، اس سے بھی اس کی سمری نکل آتی ہے. مثلا ٹائم میں پہلے ٹی آتا ہے، تو ٹی اسٹینڈز فار ٹائم از لائف، ڈو ناٹ ویسٹ اٹ. آگے آئی آتا ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹائم ویسٹرس، وہ چیزیں جو آپ کا وقت ضائع کر رہی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ایم اسٹینڈز فار میک ریئلسٹک لسٹ آف ٹو ڈو لسٹ. ابھی میں نے کہا تھا پرائورٹی فکس کریں، کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈیلیگیٹ کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے. ای اسٹینڈز فار ایلیمینیٹ ٹائم ویسٹرس، ایسی چیزیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں ان کو لمیٹڈ کرنا شروع کر دیں. اس کو میں کلرنگ ڈی کلرنگ ٹیکنیک کہتا ہوں سائیکالوجی میں. اس پہ بات ہوگی اگر آپ کوئی رسپانس کریں گے یا سوال پوچھیں گے. ایم اسٹینڈز فار میموری ایڈز یوز ایز پلانر. میموری ایڈز کو پلانر کے طور پہ استعمال کریں. اس میں موسٹلی آپ ڈائریز کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کیلنڈر کو استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کا فیس بک ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہے، ایٹسیٹرا. اے اسٹینڈز فار اینالائز یور پرفارمنس. آپ جو بھی آپ کریں اس کو ڈیلی ویجز پہ اینالائز کرتے رہیں تاکہ آپ کو خوبی و خامیوں کو پتہ چلتا رہے، اور آپ 80-20 رول جس کو لگاتے رہیں. این اسٹینڈز فار نو مینز نو. آپ نے جب نو کہہ دیا تو نو کہہ دیا، اس سے پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا. جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ان کو نو کہنا سیکھیں. اے اسٹینڈز فار ایکٹیویٹ یور لائف اسکل. آپ کے پاس جو اسکل ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں. جی اسٹینڈز فار گیٹ آرگنائز ود گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا ہے، فکس مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو میں نے پیچھے 10-90 کی بات کی تھی، 10% کامیاب جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. باقی جو 90% ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آگے ای اسٹینڈز فار امپلائی یور مینٹل پاور یعنی فزیکل فٹنس. اس کے بعد ایم اسٹینڈز فار مینیج یور بلاکیجز یعنی سیگریگیٹ، بن، ڈیلیگیٹ اور ڈیل ود، جو اوپر میں نے 4D کا ذکر کیا تھا. آگے ای اسٹینڈز فار انگیج یور پلانر یا امپلائی اسٹریٹجیز، جو میں نے ٹیکنیک کی بات کی ہے ان کا استعمال کریں. این اسٹینڈز فار نیور لوز ہرٹ. کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. ویسے بھی مایوسی کفر ہے، مسلمان ہیں تو ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ٹی اسٹینڈز فار ٹریٹ ایچ ڈے ایز اے لاسٹ ڈے. ہر وقت دن جو ہے اس کو اپنا آخری دن سمجھیں، اس کا بھرپور استعمال کریں. اب میں جو پوری پریزنٹیشن ہے اس کی سلائیڈ آپ کے سامنے گزاروں گا، جہاں ضرورت ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے. یہ اگر آپ دیکھیں ٹائم کیا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، اس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے، اس کو اوور ویو بھی کر دیا. یہ ایک گفٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کوٹیشن میں نے بیان کی تھی وہ ہے. اس کے بعد ٹائم کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹائم یہ وہ سلائیڈ ہے جس پہ ٹائم آپ کے تنخواہ کے حوالے سے کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اس کا یوز اور مس یوز بتایا گیا ہے. اگر آپ ٹائم کو مینیج کریں گے تو آپ کے ایفیشینٹ ہوں گے، سکسیزفل ہوں گے، آپ کی لائف ہیلدی گزرے گی. آگے یہ obstacles ہیں جو میں نے ٹائم ویسٹر کی بات کی تھی مختلف قسم کی، ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو ڈیلیٹ آؤٹ کرنا ہے. یا آگے وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے پرائورٹیز فکس کرنی ہے، پھر پرائورٹائز کرنا ہے، پھر آرگنائز کرنا ہے. اس کے بعد نو کہنا آپ کو آنا چاہیے، پراپر یوز کرنا استعمال آنا چاہیے. اس کی میں نے تفصیل آپ کے بعد پھر کنسنٹریٹ، کوآرڈینیٹ، کولیبوریٹ کرنے کی بات دی ہے. کون سا ٹائم بہتر ہے، مارننگ، ایوننگ، لاسٹ نائٹ. اس میں مارننگ کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے ڈے پلانر کیسے بنانا ہے، اور آپ کو کون کون سی رکاوٹیں جو ہے کیسے آ سکتی ہیں. کہ ٹائم مینجمنٹ میں سب سے اہم چیز ہے میٹنگز. تو میٹنگز میں آپ نے تیاری کر کے جانا ہے، اور جو میٹنگ زیادہ اہم نہیں ہے اس میں آپ نے اپنے سبارڈینیٹ کو بھیجنا ہے. یہ زیادہ ٹائم ضائع کرتی ہیں. اس کے بعد دفتر میں جو چیزیں آپ کو متاثر کرنے والی ہیں وہ متحدوں کے جن کا کام اس کو سجا دینا ہے. یہ آگے وہ ایمٹی جار والی کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ نے کیسے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. اور یہ بھی آگے وہی کہانی آپ کا بیان کی گئی ہے. یہ ٹپس ہیں کچھ کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے پراپر کرنی ہے.
یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کیا، اس کا ہے۔ اور یہ آخری کریشن بڑی خوبصورت ہے جس کی میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے ٹائم ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، اور اگر آپ نے ٹائم کو انویسٹ کر لیا تو آپ نے اپنی زندگی کو انویسٹ کر لیا۔ اس میں بڑی خوبصورت ایک کہاوت ہے، کہانی ہے کہ مولوی والی اور عالم فاضل والی اور ایک پڑھ ملا کر بیٹا، لیکن یہاں جو ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں انشاء یہاں تک رکوں گا۔ یہ یہاں تک جو میں نے ابھی بات کی ہے، ٹائم کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اس کو میں نے بڑے عام لوگوں کے لیول پہ بات کہی ہے۔ اس میں جو چیز آپ کو اچھی لگی، جو اچھی نہیں لگی، مجھے اس سے ضرور آپ سفارشات سے نوازیے گا، اس کو ضرور لائک کیجیے گا پہلی ویڈیو کی طرح۔ آپ اپنے دوست، کولیگ اور اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کیجیے گا۔ اس میں بڑے کام کی باتیں ہیں، اگر اس کو سمجھنا چاہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ ضرور مجھے رسپونڈ کیجیے گا، ای میل پہ، میرے فون پہ، واٹس ایپ پہ، یا ڈائریکٹ آپ مجھے مل سکتے ہیں۔ اس وقت تک میں آپ کے مشوروں کا منتظر رہوں گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔